बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सही बुखारी हदीस नंबर 41। अनस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है, वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बयान करते हैं कि आपने फरमाया, जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में एक जौ के बराबर नेकी यानी ईमान हुआ, वो दोज़ख से ज़रूर निकलेगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में गेहूं के दाने के बराबर भलाई हो, वो दोज़ख से ज़रूर निकलेगा। और जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह कहा और उसके दिल में एक ज़र्रा बराबर ईमान हो, वह भी दोज़ख से ज़रूर निकलेगा। सूरज की किरणों में सुई की नोक के बराबर बेशुमार ज़र्रात उड़ते नज़र आते हैं। 4 ज़र्रे एक राई के दाने के बराबर होते हैं और 100 ज़र्रात एक जौ के दाने के बराबर होते हैं। हदीस का ये बयान ईमान की कमी और ज़्यादती पर दलालत करता है। और ये भी मालूम हुआ कि बाज़ बदअमल तौहीद वाले जहन्नम में दाखिल हो गए। तीज इस बात का भी पता चला कि बड़ा गुनाह करने वाला काफिर नहीं होता और न ही वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। सही बुखारी हदीस नंबर 42। उमर बिन खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि एक यहूदी ने उनसे कहा, ए मोमिनों के अमीर, तुम्हारी किताब कुरान में एक ऐसी आयत है जिसे तुम पढ़ते रहते हो। अगर वो आयत हम यहूदियों पर नाजिल होती तो हम उस दिन को ईद का दिन ठहराते। उमर ने कहा, वो कौन सी आयत है? यहूदी बोला, ये आयत, आज मैंने तुम्हारे लिए तुम्हारा दीन पूरा किया और अपना एहसान भी तुम पर तमाम कर दिया और दीन इस्लाम को तुम्हारे लिए पसंद किया। उमर ने कहा कि हम उस दिन और उस मकाम को जानते हैं जिसमें यह आयत रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुई। यह आयत जुमा के दिन उतरी जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अरफात में खड़े थे। आयत करीमा से मालूम हुआ कि इसके नाजिल होने से पहले दीन पूरा नहीं था बल्कि अधूरा था, लिहाजा इसमें कमी और ज़्यादती हो सकती है। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह फरमाते हैं कि मैं कई शहरों में 1000 से ज़्यादा इल्म वालों से मिला हूँ। सही बुखारी हदीस नंबर 43। तलहा बिन उबैदुल्लाह रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का बयान है कि नज़द वाले में से एक आदमी बिखरे बालों वाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया। हम उसकी आवाज़ की गुनगुनाहट सुन रहे थे मगर ये ना समझते थे कि क्या कहता है, यहाँ तक कि वह करीब आ गया। तब मालूम हुआ कि वह इस्लाम के बारे में पूछ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन रात में 5 नमाजें हैं। उसने कहा, इनके अलावा भी मुझ पर कोई नमाज फ़र्ज़ है? आपने फरमाया, नहीं, मगर यह कि तू अपनी खुशी से पढ़े। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, और रमज़ान के रोज़े रखना? उसने अर्ज़ किया, और तो कोई रोज़ा मुझ पर फ़र्ज़ नहीं। आपने फरमाया, नहीं, मगर यह कि तू अपनी खुशी से रखे। तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु कहते हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उससे ज़कात का भी ज़िक्र किया। उसने कहा, मुझ पर इसके अलावा भी नफली सदका फ़र्ज़ है? आपने फरमाया, नहीं, मगर यह कि तू अपनी खुशी से दे। तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि फिर वो आदमी ये कहता हुआ पीठ फेर कर वापस चला गया कि अल्लाह की कसम, न मैंने इससे ज़्यादा करूँगा और न कम। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर ये सच कह रहा है तो कामयाब हो गया। इस हदीस से मालूम हुआ कि वित्र फ़र्ज़ नहीं है बल्कि नमाज तहज्जुद का हिस्सा होने की वजह से नफल है, क्योंकि इस हदीस में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ 5 नमाज़ों को फ़र्ज़ फरमाया और बाकी को नफल करार दिया है। सही बुखारी हदीस नंबर 44। अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से रिवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो कोई ईमानदार होकर सवाब हासिल करने की नीयत से किसी मुसलमान के जनाजे के साथ जाए और नमाज व दफन से फरागत होने तक उसके साथ रहे तो वह 2 किरात सवाब लेकर वापस आता है। हर किरात उहुद पहाड़ के बराबर है। और जो आदमी जनाजा पढ़कर दफन से पहले लौट आए तो वह 1 किरात सवाब लेकर लौटता है। आखिरत के लिहाज से 1 किरात
احد پہاڑ کے برابر ہوگا۔ البتہ دنیا میں ایک کی رات 12 درہم کے برابر ہوتا ہے۔ اس حدیث سے جنازے کے ساتھ چلنے، نماز پڑھنے اور دفن کے بعد واپس آنے کی اہمیت کا پتہ چلتا ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 45۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مسلمان کو گالی دینا فسوق اور اس سے لڑنا کفر ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ ثابت کیا ہے کہ آپس میں گالی دینا اور لعن طعن کرنا ایک مسلمان کی شان کے خلاف ہے۔ نیز ایک دوسرے کی ناحق گردنیں مارنے سے ایمان خطرے میں پڑ سکتا ہے۔ نیز حدیث میں ذکر کیے گئے کفر سے حقیقی کفر مراد نہیں، جو انسان کو اسلام کے دائرے سے نکال دیتا ہے، بلکہ لغوی کفر مراد ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 46۔ عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بار قدر کی رات بتانے کے لیے اپنے کمرے سے نکلے۔ اتنے میں 2 مسلمان آپس میں جھگڑ پڑے۔ آپ نے فرمایا، میں تو اس لیے باہر نکلا تھا کہ تمہیں قدر کی رات بتاؤں، مگر فلاں فلاں آدمی جھگڑ پڑے، اسی لیے وہ میرے دل سے اٹھا لی گئی، اور شاید یہی تمہارے حق میں فائدہ مند ہو۔ اب تم شب قدر کو رمضان کی 27ویں، 29ویں اور 25ویں رات میں تلاش کرو۔ اس سے معلوم ہوا کہ آپس میں لڑنا جھگڑنا سنگین جرم ہے، کیونکہ اس کی نحوست سے شب قدر جیسی عظیم دولت سے ہمیں محروم کر دیا گیا۔ شب قدر کو نہیں بلکہ اس کی تعین کو اٹھایا گیا۔ اس میں یہ حکمت تھی کہ اس کی تلاش میں لوگ زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 47۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ ایک دن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کے سامنے تشریف فرما تھے کہ اچانک ایک آدمی آپ کی خدمت میں حاضر ہوا اور پوچھنے لگا کہ ایمان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر، اس کے فرشتوں پر اور حشر کے دن اللہ کے سامنے پیش ہونے پر، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ اور قیامت کا یقین کرو۔ اس نے پھر سوال کیا کہ اسلام کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، اسلام یہ ہے کہ تم محض اللہ کی عبادت کرو اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کرو، نماز کو ٹھیک طور پر ادا کرو، فرض زکوٰۃ ادا کرو اور رمضان کے روزے رکھو۔ پھر اس نے پوچھا کہ احسان کیا ہے؟ آپ نے فرمایا، احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی عبادت اس طرح کرو گویا تم اسے دیکھ رہے ہو، اگر تم اسے نہیں دیکھ رہے ہو وہ تو تمہیں دیکھ رہا ہے۔ اس نے کہا، قیامت کب آئے گی؟ آپ نے فرمایا، جس سے سوال کیا گیا ہے وہ بھی سوال کرنے والے سے زیادہ نہیں جانتا، البتہ میں تمہیں قیامت آنے کی کچھ نشانیاں بتا دیتا ہوں۔ جب نوکرانی اپنے آقا کو جنے گی اور جب اونٹوں کے انجان کالے کلوٹے چرواہے آسمان چھوتی عمارتیں بنانے میں ایک دوسرے پر بازی لے جائیں گے تو قیامت قریب ہوگی۔ دراصل قیامت ان 5 باتوں میں سے ہے جن کو اللہ کے علاوہ اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر آپ نے یہ آیت تلاوت فرمائی، بے شک اللہ ہی کو قیامت کا علم ہے۔ اس کے بعد وہ آدمی واپس چلا گیا تو آپ نے فرمایا، اسے میرے پاس لاؤ۔ چنانچہ لوگوں نے اسے تلاش کیا لیکن اس کا کوئی سراغ نہ ملا، تو آپ نے فرمایا، یہ جبرائیل علیہ السلام تھے جو لوگوں کو ان کا دین سکھانے آئے تھے۔ اس حدیث میں اشارہ ہے کہ قیامت کے قریب معاملات نالائق لوگوں کے حوالے ہو جائیں گے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے کہ جب نالائق اور ذلیل لوگ حکومت سنبھالے تو قیامت کا انتظار کرنا۔ افسوس کہ آج ہم اس قسم کے حالات سے دوچار ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 48۔ نعمان بن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ فرما رہے تھے کہ حلال ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے بیچ کچھ شک اور شبہ کی چیزیں ہیں جنہیں زیادہ تر لوگ نہیں جانتے۔ بس جو آدمی ان شک اور شبہ کی چیزوں سے بچ گیا اس نے اپنے دین اور اپنی عزت کو بچا لیا، اور جو کوئی ان شک اور شبہ والی چیزوں میں پڑ گیا
اس کی مثال اس جانور چرانے والے کی سی ہے جو بادشاہ کی چراگاہ کے آس پاس اپنے جانوروں کو چرائے۔ قریب ہے کہ چراگاہ کے اندر اس کا جانور گھس جائے۔ آگاہ رہو کہ ہر بادشاہ کی ایک چراگاہ ہوتی ہے۔ خبردار، اللہ کی چراگاہ اس کی زمین میں حرام کی ہوئی چیزیں ہے۔ سن لو، بدن میں ایک ٹکڑا گوشت کا ہے، جب وہ ٹھیک رہتا ہے تو سارا بدن ٹھیک رہتا ہے، اور جب وہ بگڑ جاتا ہے تو سارا بدن خراب ہو جاتا ہے۔ آگاہ رہو، وہ ٹکڑا دل ہے۔ امام بخاری نے اس حدیث سے یہ بھی ثابت کیا ہے کہ شک اور شبہ کی چیزوں سے پرہیز کرنا تقویٰ کی نشانی ہے۔ شک اور شبہ سے مراد وہ مشکل معاملات ہے کہ ان پر یقینی طور پر کوئی حکم نہ لگایا جا سکتا ہو، اگرچہ علم والے کسی حد تک ان سے باخبر ہوتے ہیں، پھر بھی شکوں سے خالی نہیں ہوتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 49۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ عبد القیس کی جماعت کے لوگ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے تو آپ نے فرمایا کہ یہ کون لوگ ہیں یا کون سے نمائندے ہیں؟ انہوں نے کہا، ہم خاندان ربیہ کے لوگ ہیں۔ آپ نے فرمایا، تم آرام کی جگہ آئے ہو، نہ ذلیل ہوگے نہ شرمندہ۔ پھر ان لوگوں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ہم حرمت والے مہینوں کے علاوہ دوسرے دنوں میں آپ کے پاس نہیں آ سکتے، کیونکہ ہمارے اور آپ کے بیچ مضر کے کافروں کا قبیلہ رہتا ہے، لہٰذا آپ خلاصہ کے طور پر ہمیں کوئی ایسی بات بتا دے کہ ہم اپنے پیچھے والوں کو اس کی خبر کر دیں اور ہم سب اس پر عمل کرنے سے جنت میں داخل ہو جائے۔ پھر انہوں نے آپ سے پینے والی چیزوں کے متعلق بھی پوچھا تو آپ نے انہیں 4 باتوں کا حکم دیا اور 4 باتوں سے منع کیا۔ آپ نے انہیں ایک اللہ پر ایمان لانے کا حکم دیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ تم جانتے ہو صرف ایک اللہ پر ایمان لانا کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ اللہ اور اس کے رسول ہی خوب جانتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے علاوہ اور کوئی عبادت کے لائق نہیں اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے رسول ہے۔ نماز ٹھیک طریقے سے ادا کرنا، زکوٰۃ دینا، رمضان کے روزے رکھنا اور غنیمت کے مال سے 5واں حصہ ادا کرنا، اور شراب بنانے کے 4 برتنوں یعنی بڑے مٹکوں، کدو سے تیار کیے ہوئے پیالوں، لکڑی سے تراشے ہوئے لگن اور ڈامر سے رنگے ہوئے روغنی برتنوں سے انہیں منع کیا۔ پھر آپ نے فرمایا کہ ان باتوں کو یاد رکھو اور اپنے پیچھے والوں کو ان سے خبردار کر دو۔ حرمت کے مہینوں سے مراد رجب، ذوالقعدہ، ذی الحجہ اور محرم ہے۔ کافر ان کی بے حد عزت کرتے تھے اور ان میں کسی دوسرے پر ہاتھ چلانے لڑنے سے بچتے تھے۔ اس حدیث سے معلوم ہوا کہ آنے والے مہمانوں کو خوش آمدید کہنا اسلامی ادب ہے۔ نیز کہ مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ ایمان اور علم کو اپنے سینے میں محفوظ کر کے دوسروں تک پہنچائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 50۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی حدیث کی عملوں کا دار و مدار نیت پر ہے۔ شروع کتاب میں گزر چکی ہے، البتہ اس مقام پر ہر انسان کو وہی ملے گا جو وہ نیت کرے گا۔ کے بعد کچھ اضافہ ہے کہ اگر کوئی اپنا ملک اللہ اور اس کے رسول کے لیے چھوڑے گا تو اس کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہوگی۔ پھر انہوں نے باقی حدیث کو بیان کیا جو پہلے گزر چکی ہے۔